नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक शिरक जो है वो जुल्म अज़ीम है कि जो इंसान शिरक करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा मानता है तो वो बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम जो है वो कर रहा है। कुछ शिरक तो वाज़िया हैं और लेकिन कुछ शिरक ऐसे हैं जो कि जिन्हें के वाज़िया तौर के ऊपर उनको शिरक कह के नहीं बुलाया जाता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के बीच में कर रहे हैं। इसकी तकरीबन 25 अक़साम हैं। तो आज मैं चाह रही थी कि हमें अपनी ज़िंदगियों का जो है वो जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इनमें से किसी शिरक के मुर्तकिब तो नहीं हैं। अगर हैं तो हमें अपनी ज़िंदगियों से इस शिरक को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, मदद के लिए पुकारना, ये शिर्क है कि जब आपके ऊपर मुश्किल या मुसीबत पड़े तो आप अल्लाह के अलावा जो है वो किसी और इंसान को पुकारें, किसी और चीज़ को पुकारें कि वो आपकी मदद कर देगा, तो ये शिर्क के ज़िम्रे के बीच में आता है। लेकिन आम ज़िंदगी के बीच में जैसे आप गिर गए हैं तो आप मदद के लिए अगर आपने किसी घर वाले को पुकार रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, अपनी माँ को पुकार रहे हैं, अपने बाप को पुकार रहे हैं, अपने भाई को पुकार रहे हैं, तो ये चीज़ें शिरक के ज़िम्मे में नहीं आएंगी। बल्कि अगर इसके अलावा जो है आपका ज़हन के बीच में ये है कि इस वक्त जो मैं गिर गया हूँ और आपको वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अल्लाह की बजाय किसी और वली को या किसी और को मदद के लिए पुकारें, तो वो शिरक के ज़िम्मे के बीच में आएगा। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो कुछ भी चीज़ें जो है मखसूस करना, ये भी शिरक के ज़िम्रे के बीच में आता है। जैसे कि हमारे इधर जो बड़े सगीर हैं इसके बीच में अमाम ज़ामन जो है उसको बांध दिया जाता है बाजुओं के ऊपर, ठीक है जी। अंडे दबाए जाते हैं, धागे जो हैं वो दम करके जो है वो बांधे जाते हैं, ये भी शिरक के बीच में आता है। ऐसे ही सीपियाँ या कौडियाँ होती हैं, उन्हें दम करके जो है वो टाँगों की दर्द के लिए या बाजुओं की दर्द के लिए बाँधा जाता है, ये भी शिरक के ज़िम्रे के बीच में आता है। ऐसे ही अगर कोई फ़ौतगी हो जाए, किसी के ऊपर इंतहाई गम हो और वो परेशान हो, तो क्या कहते हैं कि कब्र की मिट्टी ला के इसे घोल के पिला दो। तो ये जो कब्र की मिट्टी ला के पिलाना है, ये भी शिरक के ज़िम्रे में आता है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, जी इसको नज़र लग गई है, तो क्या करते हैं वो मिर्चें जो हैं 7 चक्कर उस बच्चे के इर्द गिर्द घुमाकर उनको जलाया जाता है कि इसकी नज़र ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ भी शिरक के ज़िम्रे में आती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद को ख़त्म करने के लिए हमें दुआ बताई हुई है कि आप जो है ये दुआ पढ़ें तो बच्चे से, बड़े से या किस चीज़ को भी नज़र लगी है तो वो नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप खुद सोचें, ये बेजान मिर्चें जो हैं जो घुमा कर आप जला रहे हैं, क्या इससे आपकी नज़र ख़त्म हो जाएगी? इसके बाद मनक्के और पत्थर बांधते हैं लोग, फिर लोगों ने अंगूठियाँ पहनी होती हैं मखसूस, कोई फ़िरोज़े की है, बरकत की मतलब बरकत के लिए, या जी इससे जो है रिज़्क में इजाफ़ा होगा, इन चीज़ों को जो पहनना है वो भी शिरक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लड़की को देखा, उसने गले के बीच में लहसुन जो थे उसके बांध कर उसको पहना हुआ था गले के बीच में हार बनाकर। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपने ये क्यों पहना हुआ है ये लहसुन जो है वो गले में बांध कर, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये इसलिए बांधते हैं कि बुखार ना उतरे, अगर ये लहसुन जो है वो बांध कर गले में डालें तो बुखार उतर उतर जाता है। तो बड़ा अफ़सोस हुआ कि आज इस जदीद दौर के बीच में भी जहाँ दुनिया कहीं से कहीं पहुँच गई है और हम लोग जो है ये मख्फ़ी शिरक जो है वो अब भी अपने गलों में लटका के फिर रहे हैं। भला लहसुन के साथ जो है वो आपका बुखार किस तरीके से उतर सकता है? कोई चीज़ खाने से तो आपको फ़र्क पड़ेगा, जिस्म पे लटकाने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर ये शहद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि शहद के बीच में शिफ़ा है। अगर आप शहद खाएँगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, अगर शहद का डब्बा जो है वो गले में लटका के फिरने लग जाएँगे तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अगर उसी तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, ऐसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर ऐसे जुमलों को पढ़ना जिनसे दूसरों से मदद मांगी जाए, वो भी शिरक के उसके बीच में आते हैं, शिरक के ज़िम्रे के बीच में आते हैं। जैसे हम जो है जब दुआ मांगते हैं तो अम्बिया को जो है आग सामने रख के अल्लाह की बजाय अम्बिया से दुआ मांगना, शुहदा के हवाले दे दे के दुआ मांगना, ठीक है, या किसी भी वलियों के हवाले दे दे के दुआ मांगना, तो ऐसे जुमले जो हैं वो कहना
جو ہے یہ بھی شرک کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ میں نے بہت ساری بکس ایسی دیکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری دوائیں ہیں جو لوگ صبح و شام مانگتے ہیں، مطلب انہوں نے وہ رٹی ہوئی ہیں، یہ مطلب عہد نامے ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس کے بیچ میں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو وہاں دوائی کی ہوئی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دوائیں، اتنی مطلب پیارے جو ہیں وہ جملے ہمیں دعاؤں کے بتائی ہوئی ہیں، تو پھر کیوں ہم یہ فضول قسم کے جملے جو ہیں رٹ رٹا کر دعائیں مانگتی ہیں؟ تو یہ چیزیں بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے نام کی قربانی کرنا یا کسی مخصوص جگہ جا کر قربانی کرنا، یہ بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے۔ بہت ارلی سٹیج کے اوپر بچپن کے بیچ میں نے دیکھا تھا کہ میں اپنے دوست کے گھر گئی، انہوں نے عید البقرہ کے اوپر قربانی کرنی ہے، تو اب نا وہ ان کی ماں بہت بڑی تھی، تو اس کے والد آئے اور اس کی ماں سے جو ہے نا ہاتھ لگوا کر، چھری کو نا ہاتھ لگوا کر لے گئے، جس چھری کے ساتھ اس مطلب بکرے کو تکبیر ڈالنی تھی، تو اس کا ہاتھ لگوا کے نا اس چھری کو لے گئے۔ تو بڑی مطلب میرے ذہن کے بیچ میں یہ چیز جو ہے نا کھٹکی، لیکن اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، یہ کویسچن مطلب ایک دو دفعہ میں نے کیا بھی لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ تو اب مطلب یہاں میں نے دیکھا کہ واقعی ہی یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں نا اس طریقے سے ہی کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ قربانی جو ہے وہ اللہ کے نام کی جاتی ہے، کہ چھریوں کو ہاتھ لگوا کر جو ہے وہ قربانی ان کے نام منسوب کی جاتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، کسی کی طرف سے پیسے دے رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے ہم ان کی طرف سے کر رہے ہیں، ان کے نام کی نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے کے بیچ میں یہ چیز جو ہے اتنی کلیئر نہیں، مطلب کلیئر نہیں ہے۔ قربانی کریں یا پیسے دیں، فلانے کے نام کے دے رہے ہیں، نام کی صرف اللہ کے نام پہ دیے جائیں گے، صرف اور صرف قربانی اللہ کے نام کی دی جائے گی، اور نظر و نیاز جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی دی جائے گی، کسی کی طرف سے دی جائے گی۔ قربانی جو ہے جیسے مطلب قربانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دلوں کی جانتا ہے، زبانوں سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کہنا بھی ہے، اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو ہم کہیں گے اس کی طرف سے ہم نے دی ہے، لیکن اللہ کے نام کی دی ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے مخصوص جگہوں کے اوپر جا کے کرتے ہیں، مخصوص تھانوں پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بیچ میں کیا فرمایا ہے کہ جو تھانوں کے اوپر قربانی کی جاتی ہے غیر اللہ کے نام کے اوپر، وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخصوص جگہ کے اوپر جا کے قربانی کرنا شرک کے ضمن میں آتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اور پناہ مانگنا شرک ہے، جیسے قبروں پہ جا کر، مزاروں پہ جا کے، مخصوص جگہوں کے اوپر جا کر لوگ جو ہے وہ اپنا پناہ مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اگر مدد مانگی جائے گی تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اور پناہ بھی مانگی جائے گی تو اسی سے مانگی جائے گی۔ میں نے پچھلے کتنے اپنے جو درس ہیں اس کے بیچ میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے جو صبح شام جو ہیں دعائیں پڑھی ہیں، تو کیسے جو ہے وہ ہر طرح کی مدد اللہ سے مانگی ہے، اور شرک سے پناہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیں، اور ساتھ ہی اپنی زندگی کے ساتھ ان کو کھنگال کے دیکھیں، کیا ہماری دعائیں، ہمارے جملے بھی ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور جملوں کی طرح ہیں یا مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 7 کے اوپر جادو کا کرنا، یہ تو ہے ہی کفر، اور یہ شرک بھی ہے۔ جو انسان جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک کے زمرے کے بیچ میں بھی آتا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کے کنارے جو ہیں وہ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پرچیاں لے کے، وہاں پہ طوطا بیٹھا ہوتا ہے، جی وہ فال کھولنا جو ہے شرک ہے۔ یا کوئی عام عورتیں آتی ہیں گھروں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لائیں میں آپ کا ہاتھ دیکھوں، ہاں جی کیا ہاتھ دیکھوں کہ جی آپ کی قسمت کے بیچ میں کیا ہے، اچھی قسمت ہے، بری قسمت ہے، اپنے ہاتھوں کو جو دکھانا جو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ قسمتوں کا حال اللہ کو پتہ ہے، انسان کے ساتھ کل کیا ہونا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کتنی دینی ہے یہ بھی اسی کو پتہ ہے، رزق کتنا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی لکیروں کے بیچ میں جو ہے وہ اپنا اولادیں اور مال و دولت جو ہے وہ نہیں دیا ہوا، تو یہ کیا چیز ہے، شرک کے زمرے کے بیچ میں آتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہیں جادو کرواتے ہیں، دوسروں کا برا وہ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی شرک کے زمرے میں آتی ہیں، تو ہمیں ان بیماریوں سے بچنا چاہیے۔
نمبر 8، بیماری کے لیے، نظر بد کے لیے تویز لٹکانا شرک ہے۔ اکثر لوگوں کو ہے گلے کے بیچ میں بچوں نے اتنے بڑے تویز لٹکائے ہوتے ہیں، جب پوچھا جائے تو وہ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ یہ بچہ بہت روتا ہے، اس کو تو بہت نظر لگ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں تو ہمیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بچے کے اوپر صبح و شام اگر وہ دعائیں پڑھ کے پھونکتی جائیں تو اسے کوئی نظر نہیں لگے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا آیتیں پڑھنی، اصل آپ یہ دیکھیں کہ اگر پڑھیں گے تو اس کا فرق پڑے گا، لٹکانے سے تو فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے دعاؤں کو مخصوص کرنا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ نمبر 9، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا شرک ہے۔ اپنے والدین سے محبت کرنا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی غیر محرم کے ساتھ آپ لوگ محبت کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہے شادی کے بعد، اس سے پہلے جو ہے وہ محبت کے جو یہ ناٹک کیے جاتے ہیں یہ بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اگر وہ نہیں ملتی تو جان سے اپنا جانے لگتے ہیں، تو یہ سب شرک کے زمرے کے بیچ میں آتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے، جیسے کچھ لوگ جو ہے اپنا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، خوف ہر وقت ان کے اوپر طاری رہتا ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آ جانا ہے۔ جب انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے تو پھر اس انسان کے اندر سے ڈر خوف جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہاں، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بچھو ہے، سانپ ہے اور خطرناک چیزیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو تو مطلب نماز میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس سے آپ ڈر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ڈر رہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان سے ڈر رہے ہیں تو ان کے ڈھنگ کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا اور محبت کرنا جو ہے وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جانا ہے۔ ہمارا ڈر بھی صرف مخصوص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور ہماری محبت بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10 ہے چیزوں پر سلیب کا نشان بنانا اور چیزوں وہ گلے کے بیچ میں لوگ لٹکا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالے ٹکے لگانا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں ہیں، بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کے ماتھے کے اوپر ٹکے لگایا بلیک کلر کا لگا دیتے ہیں، کوئی کالش کا نشان لگا دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ گاڑی نہیں لی، اس کے اوپر جو ہے وہ جوتا ٹوٹا ہوا لٹکا دیا، اگر کوئی بھینس لے گئے اس کے گلے کے بیچ میں جو ہے وہ جوتا ٹوٹا ہوا لٹکا دیا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جو اتنا بڑا اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے، جس نے ہر چیز جس سے انسان کو نوازا ہے، اس سے وہ تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ ٹوٹے ہوئے جوتے، یہ کالے ٹکے، یہ چیزیں، یہ کیا ان انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، جو ہے اپنے اپنا دماغ جو ہے اس کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 11 کے بعد آ جاتا ہے سورج کے آنے جانے اور دنوں کو مخصوص بنانا، یہ بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کوئی بھی دن برا نہیں ہے۔ ہاں، روز جو یہ جمعے کا دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار کہا ہے، لیکن اس دن کو اس لیے مخصوص نہیں کرنا کہ یہ زیادہ ہی مطلب وہ برکت والا ہے تو باقی دن جو ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ منگل والے دن لڑکیاں جو ہیں شادی کر کے آتی ہیں ان کی رخصتی نہیں کرتے، بدھ والے دن مخصوص کیا ہوا ہے کہ بدھ اور کام سدھ، پھر ٹھیک ہے ہفتے والے دن کو اچھا نہیں سمجھتے، چلو اتوار کو سمجھتے ہیں، پیر کو سمجھتے ہیں، تو یہ سارا شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ سارے دن اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ استوار رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان دنوں کو جو ہے وہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ منگل والے دن جو ہے وہ بدشگونی ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط اس کے بیچ میں ہیں، یہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ مخفی شرک کے زمرے کے بیچ میں آتے ہیں۔ اور سورج کے آنے جانے کے ساتھ اور یہ دیکھیے کہ جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے
تو کچھ لوگ جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں جو پریگننٹ ہوتے ہیں ان کو لیٹنے نہیں دیتے کہ بچے کو کوئی نقصان ہو جائے گا، جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو چلنے پھرنے دیتے ہیں۔ تو جب یہ ایک دفعہ سورج گرہن لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو لوگوں نے کہا، اور اسی دن سورج گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن اس لیے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ سورج گرہن ہے کسی کے مرنے یا زندہ ہونے پہ نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے بیچ میں بنایا ہوا ہے کہ عورتوں وغیرہ کو یا جانوروں وغیرہ کو جو ہے یہ بیٹھنے نہیں دیتے، کہ اس طرح اگر بچوں میں کوئی نقص نکل جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی وجہ سے تو ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو اس طرح کا نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا جی، اب نمبر 12 کے اوپر شرک کی جو قسم آ جاتی ہے وہ ہے بدشگونی۔ یہ شرک اصغر ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان گھر سے نکلنے لگا ہے تو اس کو پیچھے سے آواز دے دیں تو کہتے ہیں جی بدشگونی ہو گئی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جا رہے ہیں، آپ کے آگے سے کالی بلی گزر گئی یا سفید بلی گزر گئی ہے، چلیں جی اب آپ جو ہے آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کی منٹیر کے اوپر آ کر کوا جو ہے بیٹھا ہوا ہے وہ بول رہا ہے، تو ہمارے یہاں پہ پنجابیوں کا مطلب کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ جی آج جو ہے مہمان آنے ہیں، کیونکہ کوے کو خواب آئی ہے کہ وہ مہمان آنے ہیں آپ کے گھر، تو یہ چیزیں بھی شرک کے مخفی جو ہے ایک شرک اس کے زمرے کے بیچ میں آنے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک جو ہے، نمک مطلب مخصوص جگہوں کے بیچ میں لوگ پھینک دیتے ہیں، جھاڑو جو ہے اس کے بھی مخصوص جگہوں کے بیچ میں وہ مارتے ہیں، تو یہ بھی شرک کے زمرے کے بیچ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 ہے دکھاوا کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں تو آپ کا دکھاوا کرنا مقصد ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دکھاوا پڑھنا مقصد ہے، تو آپ اگر مطلب جو بھی کام کر رہے ہیں یہ دکھاوا کے زمرے کے بیچ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ کے دل کے بیچ میں یہ چیز ہے کہ لوگ دیکھیں، واہ واہ کریں کہ ہاں بھئی اس آدمی نے تو اتنا خرچ کیا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، اتنی اچھی نمازیں پڑھتا ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ سارا جو ہے شرک کے زمرے کے بیچ میں اگر آپ کے ذہن کے بیچ میں مقصد جو ہے دکھاوا ہے، اگر آپ کے ذہن کے بیچ میں یہ مقصد ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بالکل بھی یہ چیز نہ آئے کہ لوگوں کی ہائی ہائی اور واہ واہ جو ہے وہ ملے، تو پھر یہ شرک کے زمرے کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے تو بھی یہ چیز شرک کے زمرے کے بیچ میں آئی ہے۔ نمبر 4 کے اوپر غیر اللہ کی قسمیں کھانا۔ ہمارے معاشرے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اور جو انسان جو ہے اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی بڑا سخت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے بیچ میں کیا ہے کہ ہم ہر بات کے اوپر قسمیں کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور قسمیں کس چیز کی کھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرے بچے کی قسم، ٹھیک ہے، میرے فلاں کی قسم، تو یہ والی جو قسمیں ہیں یہ کھانا یہ بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی ذات کی قسم کھائی جائے گی، اور کسی کی بھی قسم نہیں کھائی جائے گی، نہ اپنے سر کی، نہ کسی کے سر کی، نہ بچے کی، نہ ہی کسی بڑے کی، نہ قرآن کی قسم کھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اکثر ہمارے ہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے یہ نہیں جی ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ آپ کی تصدیق نہیں کرتی۔ آپ نے اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھانی ہے، جو کسی اور کی قسمیں کھاتا ہے تو وہ شرک کے زمرے کے بیچ میں آتا ہے۔ نمبر 15 کے اوپر جو غیب کی خبریں جو ہے وہ بتانا، جیسے کچھ لوگ جو ہیں ہم مطلب جیسے سنیاسی ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر، یا ویسے ہی آپ کے جو سیارے مطلب سیارے ہیں اکثر اس کی فال نکالتے ہیں سیاروں کی بھی، جی اگر آپ کا کس مہینے مطلب جولائی میں پیدا ہوئے ہیں یا جون میں پیدا ہوئے ہیں تو اس مہینے کے بیچ میں یہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو غیب کے آنے والے دن کے بیچ میں جو مخصوص خبریں دیتے ہیں تو یہ بھی شرک کے زمرے کے بیچ میں آتا ہے، کیونکہ ہر آنے والے دن کا صرف اور صرف اگر پتہ ہے تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے، انسانوں کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں 10 اور چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم
نیکسٹ والے اس کے بیچ میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی شرک سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔